अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस ज़िक्र को नाज़िल करने वाले भी हम हैं और उसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान करीम ऐसी किताब है जिसने हमेशा अमन का पैगाम दिया और तमाम मज़ाहिब के लिए मैं समझता हूँ कि अमन का पैगाम दिया और अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज है। और दीन इस्लाम मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत दीन है जिसने दुनिया के अंदर अमन और सलामती के पैगाम को आम करने और उसका प्रचार करने का हुक्म दिया। लेकिन अफसोस तब होता है जब इस्लाम के हवाले से हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है और गलत फहमियों को फैलाया जाता है और हमेशा मैं समझता हूँ कि इंतशार, दहशतगर्दी और मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर जो भी बिगाड़ पैदा होता है उसको इस्लाम के साथ नथी करने की और इस्लाम के साथ वाबस्ता करने की नापाक जसारत की जाती है और घिनौनी साजिश की जाती है। और उसका शाखसाना ये है कि आप देख रहे हैं गुज़श्ता अरसे से बात तो ये है कि इस्लाम के साथ रोज़े अव्वल से ही जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो दुश्मनी का इज़हार करते नज़र आती हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, इस्लामोफोबिया के अंदर भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो खुसूसन मगरबी ममालिक की अगर बात की जाए तो कभी हम देखते हैं कि गुस्ताखाना खाके शाया किए जाते हैं और कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की जसारत की जाती है और कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। लेकिन मुसलमानों के दिल बहुत ज़ख्मी और रंजीदा हैं जब से बार बार पे दर पे गुज़श्ता अरसे में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात होते चले जा रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि OIC ने, इस्लामी ममालिक ने बड़ा किरदार भी अदा किया है, एहतजाज की सदा को बुलंद किया। लेकिन क्या मुसलमानों की एहतजाज की सदा जो है वो उन ममालिक के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही कि सरकारी सरपरस्ती के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात फिर से रूनुमा हो रहे हैं और जो कि इंतहाई अफसोसनाक और दुनिया के अमन के साथ खेलने की एक घिनौनी साजिश है। और मैं समझता हूँ कि जो आसमानी अदियान हैं उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके उनके दरमियान तसादुम खड़ा करना, तहजीबों के दरमियान तसादुम खड़ा करना और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी को जो है मैं समझता हूँ रवादारी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से आम प्रोग्राम है कि इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, कुरान पाक की पे दर पे जो बेहुरमती है इसके वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। इसी हम मौजू पर बात करने के लिए जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, जो ये शख्सियात हैं हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने वक़्त अनायत फरमाया। सबसे पहले मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, आप चेयरमैन हैं कुरान बोर्ड हुकूमत पंजाब के। उनके साथ डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, आप मेंबर हैं इस्लामी कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब इस इंटरनेशनल सीरियस स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले कारी साहब ये बताइएगा कि जो कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात ये जगह बाद दीगरे हो रहे हैं और डटाई के साथ वो मुजरिम बार बार ऐलान भी कर रहा है और ये नापाक जसारत भी कर रहा है, क्या कहेंगे बहैसियत कुरान बोर्ड हुकूमत पंजाब और बहैसियत पाकिस्तान की आवाज़ के तौर पर कि उलमाए किराम का तबका जो है वो क्या दर्द रखता है और हमें क्या उनको पैगाम देना है कि ये वाक़यात जो हैं ये मुसलमानों के दिल पे किस किस्म के वार कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मोहतरम जनाब सैयद उसामा बुखारी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस मुज़ाकरे में शरीक हैं। और इन हज़रात में भी मेरा सलाम और तमाम सामिईन, नाज़रीन, सामियात और हज़रात की खिदमत में भी सलाम। अहम मौजू पर आपने इस गुफ्तगू का एहतमाम किया। कुरान करीम एक लारैब किताब है, बल्कि कुरान करीम सिर्फ अल्लाह ताला की किताब ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कलाम भी है। और इसकी बिल्कुल इब्तदाई आयात में सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने अहले तक़वा का जब तारुफ करवाया और जिक्र किया तो वहाँ अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के बाद आगे वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि वो आप पर उतरने वाली वही यानी कुरान करीम पर भी ईमान लाते हैं, वही जली पर भी, वही खफ़ी पर भी, वही मतलूब पर भी, वही गैर मतलूब पर भी,
اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن نے ابتدا میں ہی تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر کر کے ان کی اہمیت بھی بتا دی اور اپنی وسعت کا مظاہرہ بھی کر دیا کہ اسلام اور قرآن کریم جو ہے وہ ایک وسعت نظری کا سبق دیتے ہیں اور وسعت قلبی کا دیتے ہیں، اور مسلمان کا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تورات پر، انجیل پر، زبور پر اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو وحی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کریم پر ایمان نہ لائے۔ تو اس لحاظ سے ہم وسیع النظر ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا۔ تو قرآن کریم تو امن کی کتاب ہے، محبت کی کتاب ہے، رواداری اور تحمل کی تعلیم دیتی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اس میں حکم ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ جو جلانے کے واقعات اور اس کی توہین کے جو واقعات پے در پے مسلسل ہو رہے ہیں اور بعض مقامات پر سرکار کی حکومتوں کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت اور تشویشناک ہے بلکہ میری نظر میں المناک ہے۔ اور جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ اسلاموں ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کبھی جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز کارٹون بنائے جاتے ہیں، گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور کبھی قرآن کریم کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ چند دنوں میں تو آپ دیکھیں کہ سویڈن میں تو دوسرا واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے ابھی میں آج سن رہا تھا کہ ڈنمارک میں مسلسل 3 مرتبہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا گیا۔ میں اس کو عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، اس کو میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے، ان کوششوں کے لیے بہت بڑا نقصان دہ اس کو سمجھتا ہوں، اور اس پر عالمی طاقتوں کی خاموشی جو ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو روکا جانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا واقعتاً اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی اقدام جو وہیں کو متاثر کرے گا بلکہ وہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا، اچھی چیز بھی پوری دنیا میں پھیلے گی اور بری چیز بھی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ فوراً اس کو روکنا چاہیے سلسلے کو۔ اس سلسلے میں OIC کو اپنا فعال اور متحرک اور مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، صرف قرارداد کی منظوری تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ مسلم دنیا کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو اس کا سد بات کرنا چاہیے۔ آپ نے بڑا بہترین موقف دیا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب نے جو نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کے امن سے کھیلنے کی سازش ہے۔ یقیناً جب یہ واقعات جو ہیں کسی ایک مذہب کے ساتھ وابستہ کر دیے جاتے ہیں، نتھی کر دیے جاتے ہیں، تو دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، مادہ پرست جو لوگ ہیں ان کی طرف سے گھنونی سازش کی جاتی ہے تاکہ تہذیبوں کا تصادم ہو، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو مادہ پرستوں کی جو ایک پوری گیم ہے وہ جو ہے وہ چل سکے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو جس طرح ڈنمارک کے اندر بھی واقعہ ہوا ہے اور اس طرح قرآن پاک دوبارہ اس ناپاک انسان نے، یہ میں سمجھتا ہوں وہ انسان کہلوانے کی بھی قائل نہیں ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے اور پھر دوبارہ کرنے کا وہ ارادہ رکھ رہا ہے، کیا جو مسلمانان عالم نے اتنا احتجاج کیا ہے، ہر ملک میں صدا بلند ہوئی ہے، احتجاج کی بات کی ہے، قرارداد مذمت جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، کیا اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ وہ اس ناپاک کو پکڑ کر کوئی سزا دیں کہ اس کے اوپر قانون کا چارج کریں؟ تو کیا مسلمانوں کا جو احتجاج ہے اس کا کوئی مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید، جیسے ابھی حضرت مولانا علامہ قاری محمد حنیف جلندری صاحب چیئرمین قرآن بورڈ حکومت پنجاب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کی یہ آفاقی اور لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور کتاب مبین ہے، کتاب حق ہے، اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ زندگی، دستور زندگی ہے۔ اس کی حفاظت جیسے آپ نے قرآن پاک فرقان حمید کی انٹرو میں آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں ارشاد فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اس قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارا ذکر ہے اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں جی۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی بلا شبہ جو ایک اللہ کے نزدیک بے ادبی اور گستاخی اور اس طرح کی جو چیز شمار کی جاتی ہے جی انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ اس میں محفوظ رکھے گا۔ البتہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ جن کو آپ نے بڑا ایک اچھا لفظ بولا کہ جو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کو تو جانور بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اولئک شر البریہ، یہ تو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے گندے لوگ ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو اس طرح جو حرکتیں کرتے ہیں ان کی بالکل مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی انسان عقل کا اندھا، بصیرت سے بے بہرا یہ کوشش کرے کہ میں آسمان پہ چمکنے والے چاند پہ تھوک دوں یا میں سورج کے اوپر تھوک دوں، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہاں اس کی بلندی اور کہاں سورج کی بلندی، اس کا تھوک وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس طرح ایسے گھٹیا لوگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی کلام جو عرش عظیم سے میرا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو یہ اس کی بے ادبی کا یہ وہ چیزیں کر نہیں سکتے۔ البتہ جن صفحات پر، جن اوراق پر اللہ کا قرآن ثبت ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، تحریر ہو جاتا ہے، مکتوب ہو جاتا ہے، قرآن پاک کے ان الفاظ مبارکہ، مقدسہ، طاہرہ، مطہرہ، مکرمہ، مرفوعہ، ان کی برکت سے اور ان کی نسبت جلیلہ کی وجہ سے وہ اوراق بھی ہمارے نزدیک مقدس ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، پاک باز ہو جاتے ہیں، مطہر ہو جاتے ہیں، معطر ہو جاتے ہیں، خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی احترام کرنا اس نسبت کی وجہ سے جو قرآن پاک کے کلمات، آیات اور الفاظ مبارکہ اور حروف طیبہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی بے ادبی، اس کی گستاخی، اور آپ تو کہتے ہیں نا وہ ان صفحات، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جس لکڑی کی ریل کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں ہم قرآن پر رکھ کے پڑھتے ہیں نا، ہم تو اس ریل کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو اس قرآن پاک سے اونچا بیٹھنا قرآن پاک کی بے ادبی کے مترادف سمجھتے ہیں، اس قرآن پاک کو پیٹ کر کے چلنا قرآن پاک کی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو بدقسمت لوگ ہیں، سچی بات، ان کے پاس اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پر نازل ہونے والی تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، نہ اس کی محبت کر سکے، نہ اس کو حفظ کر سکے، نہ اس کی حفاظت کر سکے، نہ اس پہ صحیح طور پہ عمل کر سکے، اور نہ اس کا کما حق کو احترام کر سکے۔ تو اس لیے ان کی بات، اس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر بھی ہمیں، چونکہ قرآن پاک نے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ جب کسی مخالف کے بارے میں بات کریں نا تو عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، عدل و انصاف سے آپ نے کام لینا۔ تو میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تصور میں آ گیا نا کہ پورا یورپ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے، یہ بات حقیقت کے عین مطابق نہیں ہے۔ اس میں بھی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ پورا یورپ وہ اس میں بڑی تعداد انصاف پسند لوگوں کی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرسچن کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدھسٹ کیوں نہ ہو، جیسے کسی مذہب کے وہ منسلک ہیں، جو بھی انصاف پسند وہاں ماڈرن ذہن رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی لازوال اللہ کی جو کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کی کسی لحاظ سے بے حرمتی کی جائے۔ رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محسن انسانیت اور اللہ کے تمام نبیوں کے سردار اور امام، ان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کوئی گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے، حرکت کی جائے، وہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتے۔ سب سے پہلے وہ خود کنڈم کرتے ہیں، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا تھا کہ یہ مادہ پرست وہاں ایک طبقہ کھڑا ہوا ہے، وہ مذہب بیزار لوگ ہیں، وہ کسی مذہب کے احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں نہ اسلام سے کوئی غرض ہے، نہ انہیں مسیحیت سے کوئی غرض ہے، نہ یہودیت
ریلیجیس، انہیں دنیا کے کسی مذہب سے کوئی غرض نہیں، وہ ساری دنیا کے ہر مذہب کے وہ مخالف اور دشمن ہیں، لیکن چونکہ اسلام کے اندر ایک تازگی ہے، قرآن اسلام کے اندر ایک حفاظت کا معاملہ ہے، اسلام کے معاملے میں چونکہ مسلمان ایک بڑی غیرت اور حمیت رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ نے بڑی ایک اہم بات کی کہ اشتعال پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسے واقعے کو کسی ایک مذہب کے ساتھ منسوب کر کے آپس میں لڑوانے کی سازش کی جاتی ہے تاکہ دنیا کے جو امن ہے وہ تباہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ناصر عباس شاہی صاحب۔ شاہی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کے بعد دیگر قرآن پاک کی توہین کے جو ہو رہے ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی انفرادی معاملہ ہے، کوئی انفرادی اپنی چوائس پہ کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور چیزیں منظم منصوبہ بندی کار فرما ہے؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر اس شو کو رکھنے کا۔ بہت شکریہ۔ میں یہ عرض کروں کہ یقینی طور پہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ خود ابھی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ کیا پورا ویسٹ جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یورپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو ویسٹ کے ڈیسیژن میکرز ہیں، جنہوں نے کچھ فینامنا جنریٹ کیے ہیں، جن میں سے ایک فینامنا کلیش آف سیولائزیشن کا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے ویسٹ کے اندر ان کا جو سوشل سسٹم، بالخصوص ان کا جو فیملی سسٹم کا فیلئر ہے، اور مادیت کے نظام کا جو فیلئر ہے وہاں پر، اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور قرآن کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں کو اور ان شخصیات کو اور ان اس مقدس کتاب کو جس کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، اور وہ اس میں اپنے لیے ڈیموگرافک چینج کے خطرات بھی دیکھتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ کلچرل خطرات بھی اپنے طور پہ دیکھتے ہیں، تو وہ یقینی طور پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں تاکہ اسلام کو ڈیفیم کیا جائے اور ان کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کو متنازع بنایا جائے، اور اس کا ایک سے زیادہ امپیکٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو عالم اسلام کو ظاہر ہے ڈیمورلائز کرنے کی اور ڈسٹرب کرنے کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے بھی ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اگر اس الفاظ میں عرض کروں کہ ایک وقت میں جب مشرکین مکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے مختلف تہمتیں کہ جی نعوذ باللہ من ذالک ساحر ہیں یا جادوگر ہیں، تو آپ ان کے قریب ہی نہ جائیں، وہ ان کے قرب سے روکتے تھے، چونکہ ان کے خیال میں جو شخص بھی رسول خدا اور ان کی تعلیمات سے آپ قریب ہوگا وہ ان کے عشق میں اور سحر میں گرفتار ہو جائے گا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا۔ تو مغرب بھی اس وقت جو اپنے اس بحران کا شکار ہے، اس کے نتیجے میں جو لوگوں کا رجحان ہے اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف اور پیغمبر اکرم کی طرف، وہ ان ہستیوں کو اور اس مقدس کتاب کی توہین کر کے، تو اس پہ بہرحال یہ ایک سوال دوسرا بھی ابھرتا ہے، چونکہ ہم نے اسلاموفوبیا نہیں کہا ہے، ویسٹ نے خود اسلاموفوبیا کو ایک طرف دی ہے۔ ویسٹ نے خود 15 اپریل کو یونائٹڈ نیشن میں اسلاموفوبیا کے دن کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریکگنیشن ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں اس خطرے کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ کوئی اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہرحال ڈوبل اسٹینڈرڈ بھی ہمیں بڑے لیول پہ نظر آتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہولوکاسٹ کے اوپر تو بات کرنے اور تحقیق کرنے پہ پابندی ہو، لیکن اس مقدس ہستی اور مقدس کتاب جو ہے اس کی توہین کرنے کی بھی اجازت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ اتھارٹی کو وہاں پہ تو یوز نہیں کرتے۔ یورپ میں 15 ممالک ہیں جن میں ہولوکاسٹ کے اوپر تحقیق کرنے اور پی ایچ ڈی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی اجازت ہے۔ بالکل بڑی خوبصورت آپ نے شاہی صاحب بات کی ہے کہ ڈوئل سٹینڈرڈ جو ہے اس سے یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو امن جو ہے وہ سبوتاز ہوتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک طبقے کی طرف تو حقوق کی بات کریں، دوسرے طبقے کی طرف حقوق کی بات نہ کریں، تو یقیناً معاشرے کا جو امن جو ہے وہ تباہ برباد بھی ہوتا ہے، اور غلط فہمیاں بھی سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو معاشرے کے اندر ایک انتشار جو پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نقصانات اور اس کے اثرات جو ہیں پوری سوسائٹی، پورے معاشرے، پورے ورلڈ کے اندر اس کے نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اس موضوع پر مزید طارق شہزادہ صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ود پروگرام اسلام اور ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے ناصر عباس شاہی صاحب نے جو بات کی تھی
کہ ڈوئل سٹینڈرڈ جو ہے مغرب کا، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قرآن پاک کی توہین ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے جائیں، اس سے مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے، اس پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کو بھی اپنے اقدامات کرنے ہوں گے، اور ان ساری جو چیزیں ہیں ان سے روکنا ہوگا ان ممالک کو اور ان فورمز کو کہ جہاں پر یہ واقعات جو ہیں رونما ہوتے ہیں، اور ان سے جو ہے پوری دنیا میں بسنے والے 1.5 سے 2 ارب کے درمیان جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یقیناً یہ دنیا کے امن خراب کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب، آپ کچھ عرصے سے دیکھتے ہیں اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کانفرنس بھی کرتے رہتے ہیں، سیمینارز بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وجوہات کیا ہیں؟ اسلام فوبیا بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی حجاب پہ پابندی لگتی ہے، کبھی مسجدوں کے مینار گرائے جاتے ہیں، کبھی ان کو بنانے پہ پابندی ہے، کبھی کس طرح مطلب اسلام کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن پھیلانے کی بات کی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اسلام فوبیا کے فروغ کی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں ذاتی حیثیت میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور زندہ موضوع پہ دوبارہ پروگرام رکھا، اور اسے ایک نئے انداز سے اور ایک نسبتاً نئے زاویے سے اس پہ غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بھی جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں ان سب کے لیے بھی ایک ابلاغ کا اور ایک نئے انداز میں اس پہ سوچنے کے حوالے سے ایک ترغیب کا بہترین ذریعہ بن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ساری ٹیم کی توفیقات میں آرام برکتیں عطا فرمائے۔ اسلاموفوبیا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس تواتر کے ساتھ اس کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا الارم ہے پوری دنیا کے لیے، اور وہ ممالک جو کسی مصلحت کے تحت، وہ اقوام جو کسی اپنے ذاتی ایجنڈے کے تحت اس سے چشم کوشی کر رہی ہیں، اس سے اپنی نظریں پھیر کے گویا اس طرح اپنا ریئیکشن شو کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی یہ واقعہ اہمیت ہی نہیں رکھتا، انہیں بھی دوبارہ اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا۔ اور میرا یہ مشورہ اور رائے ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ آگ جو ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، یہ دل آزاری کی کیفیت، یہ دکھ جس نے ہمارے دلوں کو زخمی کر رکھا ہے، ہماری کیفیات کو چکنا چور کر رکھا ہے، یہ آپ کے عقائد تک پہنچے اور آپ کے نظریات تک پہنچے، اس سے پہلے ہمیں اس نفرت کی چنگاری کو اس سے پہلے کہ یہ شعلہ بنے اسے بجھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کسی ایک طرف سے بجھائی نہیں جائے گی۔ یقیناً اس کے اوپر ساری دنیا کو اجتماعی طور پر یہ جو نفرت پھیلانے والی قوتیں ہیں ان کی سرکوبی کرنا ہوگی، اور اعلانیہ ان سے اعلان برات کرنا ہوگا، اور حق کو حق اور دل آزاری کو دل آزاری کہنا پڑے گا۔ ابھی شرازی صاحب فرما رہے تھے نا، تو یہ دوہرے معیار والی بات، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو بڑی انسانی حقوق کی اور انسانی اقدار کی علمبردار تصور کرتی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کسی معاشرے کو ایسے اعلیٰ انسانی حقوق میسر نہیں تھے جیسے ہم نے دے رکھے ہیں۔ ہم لوگوں کی دروازہ کھلنے میں سبقت لے جانے پر بھی ایک دوسرے کے حقوق کی تربیت کرتے ہیں اور اس کا اہتمام رکھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جب کوئی مسلمانوں کے ساتھ منسوب نام والا آدمی کسی معاشرے کے اندر کوئی اپنے ذاتی ریئیکشن کے طور پہ کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس سے تو آپ دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کو منسوب کر دیتے ہیں، اور اس ایک آدمی کے ریئیکشن کو پوری امت مسلمہ کا ریئیکشن کہہ کے اس کی جو ہے وہ ایک اشتہار بازی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی اسی طرح کا نفرت آمیز معاملہ جو ہے وہ جب کوئی ایک اور شخص نان مسلم کرتا ہے تو آپ اس کو اس کے مذہب کے ساتھ منسوب نہیں کرتے، بلکہ اس کا انفرادی فعل کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی طرف سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی دیر تک ویسٹ نے اس بات کو بہانہ بنا کر کے یہ کسی شخص کا انفرادی فعل ہے، اس سے اپنی جان بچائی رکھی۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالیہ دنوں کے اندر جو سویڈن کے اندر واقعہ ہوا ہے، اس نے ویسٹ کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر یہ جو منافقت کا نقاب تھا اس کو اتار دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے تو انفرادی فعل چلے کسی درجے پہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ معاشروں کے درمیان، عقائد کے درمیان، مذاہب کے درمیان ایک دوسرے کے ایک ٹکراؤ کی کیفیت نہ پیدا ہو، اگر ہم حسن ظن رکھ بھی لیں تو یہ جو واقعہ ہے اس نے تو بالکل حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ واقعہ اس سے پہلے انفرادی عمل ہوگا، لیکن اس معاملے کی صورتحال یہ ہے کہ جو شخص یہ کبھی حرکت کرنے جا رہا تھا وہ پہلے باقاعدہ وہاں کی حکومت سے اجازت لیتا ہے، اور پھر وہ کسی ادارے کی طرف سے
اجازت نہیں ہے بلکہ وہاں کی جو عدالت ہے وہ اس کو آزادی رائے کے نام پر یہ گویا خباثت کرنے کا اجازت نامہ فراہم کرتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری تحویل اور سرکاری حفاظت کے اندر وہ ایسی بدبختی کرتا ہے۔ اور حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر بڑی واضح تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلیورز ہیں وہ اور نان بلیورز، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی واضح اور نمایاں تقسیم ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی، اور یہ جو نان بلیورز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی کسی مقدس چیز یا مقدس ہستی یا مقدس کلام جو ہے اس کے حوالے سے یہ اس طرح کا ظالمانہ اقدام کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دنیا کے سارے جو عقائد پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، الہام پر نظریہ کر کے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ دیکھیں نا قرآن حکیم پہ، قرآن حکیم کی جب توہین ہوتی ہے، مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے گا، جب قرآن حکیم کی توہین ہوتی ہے تو اس میں صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی ہے، بے شک وہ سارے انبیاء و مرسلین اور ان کے لائی ہوئی وہ ساری مقدس کتابیں جن کا پاکیزہ ذکر اس قرآن کے اندر ملتا ہے، ان سب کی بھی اس میں توہین موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے اور عیسائیوں کی بھی اس کے اندر دل آزاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب قرآن پاک جو ہے تمام پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے، تمام انبیاء کرام ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے، جب اگر جو قرآن پاک کی بے رحمتی کرنے والا یہ جانتا ہو کہ اگر وہ کسی اور میں سمجھتا ہوں کہ ریجن کا بلیور ہو تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا کہ میرے پیغمبر کے اس میں ذکر ہے یا میری کتاب کے اس کے اندر ذکر ہے۔ بات وہی ہے جس کے شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی کیا، دیگر جو ہمارے مہمان نے بھی اشارہ کیا کہ وہ کر رہے ہیں جو نان بلیور، آپ نے بڑی خوبصورت ٹرم دی کہ بلیور نان بلیور کی، یہ ان کی طرف سے سازش ہے کہ جو آسمانی ادیان ہیں ان کو لڑا دیا جائے آپس میں اور دنیا کا نظام جو اس کو خراب کیا جائے۔ اور یقیناً شاہ صاحب اگر یہ کہیں کہ مغرب جو ہے آج اسلام سے خوفزدہ کیوں ہے، اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات اگر بات کر لی جائے کہ فیملی سسٹم ویسٹ کا آج تباہ ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی مادہ پرست جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان چیزوں کے سامنے دیکھنے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ناکام نظر آتے ہیں، وہ پھر ایسی حرکتیں کر کے اپنے ایگریشن، اپنی نفرت کا اظہار کر کے وہ اپنا اندر کا جو ہے وہ ایگریشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ جو خوفزدہ آج ہوا ہے مغرب اسلام سے، اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ بلا شبہ پہلی بات جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں انصاف اور پورے اعتدال کی بنیادوں پر کھڑے ہو کر اس بات کو واضح کر دینا چاہیے کہ سارا یورپ، تمام وہاں بسنے والے لوگ، مختلف ادیان سے منسلک لوگ، وہ سب کے سب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، جی بالکل، اور قرآن پاک کے مخالف نہیں ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ نہیں ہیں، بلکہ وہاں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں وہ چاہے کسی مذہب کے بھی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرتے ہیں، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا ادب بھی اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ میرے پاس دلائل اس کے موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ کتنی کتابیں وہاں انگریزوں نے لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر، اور قرآن مجید کے بارے میں، مکہ شریف کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں، تو اس لیے یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کو میں نے مادہ پرست کا، اور ابھی ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب نے اس کو بلیور نان بلیورز کے نام سے وہ تعبیر کیا، یقیناً میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ وہاں پر بہت سارے واقعات میرے علم میں موجود ہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی بے ادب ہیں، وہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، اور وہاں پر آپ کے علم میں نہیں ہے، شاید میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ وہاں تو ان لوگوں نے چرچ بیچ دیے۔ اللہ اکبر! میں کتنے ایسے چرچز کو جانتا ہوں کہ جو اب ہمارے مسلمانوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کی ہے کہ انہوں نے ان کو خرید کر ان چرچز کو انہوں نے وہاں دکان نہیں بنائی، کوئی وہاں پر شاپنگ کلب نہیں کھولا، وہاں انہوں نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا ہے، عبادتگاہ کو عبادتگاہ میں تبدیل کیا ہے، اور اس کی ایک مثال اولڈم کی جامع مسجد جو ہے اس کا میں نے پہلا خطبہ میں نے اس کا دیا 84 میں، اسی طرح وہاں فرقان مسجد ہے ایک دوسرے شہر میں، وہ فادر ہاؤس تھا، فادر ہاؤس کہتے ہیں جو وہاں کے پادری صاحب کا گھر ہوتا ہے، وہ پورے شہر پورے محلے کا سینٹر ہوتا ہے، اور اس کو بڑی وہ تقدس کی جگہ ہوتی، تو ان لوگوں نے تو وہ چیزیں بیچ ڈالی، اور اس طرح کے کتنے واقعات اور حوادث میرے سامنے موجود ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اچھا اب وہ بڑے لوگ مؤثر ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں
کوئی ایسے وہ لوگ نہیں ہیں. بالکل ایسے ان کے اثرات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جس آدمی نے حرکت کی ہے یہ بھی ان کا اعلیٰ کار ہے. بالکل ٹھیک. اس طرح کے لوگ ان کے اعلیٰ کار ہر جگہ پہ موجود ہیں. بالکل. یہ یعنی کسی مذہب کے نمائندہ نہیں ہیں, وہ نمائندہ نہیں ہے, وہ تو تہذیبوں کے درمیان تصادم کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور یاد رکھیے جو ہمارے مسیحی خاص طور پہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ان کے بارے میں سورہ المائدہ میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم وَلَا تَجِدَنَّ, یہ اللہ پاک کے قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں, وَلَا تَجِدَنَّ, ضرور بر ضرور تم پاؤ گے جی ان لوگوں کو النصارہ جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ہیلپر اور مددگار کہتے ہیں. جی کیا پائیں گے؟ مومنوں کے ساتھ اقرب مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بان منهم قسیسین ورهبان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. اللہ تعالیٰ یعنی مسیحیوں کی تعریفیں کر رہا ہے قرآن پاک میں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور ضرور تم دنیا میں ایسا پاؤ گے جو مسیحی لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ مودت میں انتہائی سپرلیٹو ڈگری اقربہم مودتاً. مودت عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو 14 مختلف الفاظ میں بیان کیا. ان میں ایک لفظ مودت ہے. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں انتہا درجے کی رازداری اور ہمدردی ہوتی ہے, خیر خواہی ہوتی ہے. فرمایا خیر خواہی میں ہمدردی میں سب سے زیادہ تمہارے جو نیر قریب تر لوگ ہیں وہ مسیحی لوگ ہوں گے. اس لیے کہ وہ مہذب لوگ ہیں, ان کے اندر تواضع ہوتی ہے. تو اس طرح اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن پاک میں. فرمایا وہ تو قرآن سن کر رونے لگ جاتے ہیں. اور یہ میں نے خود ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں ایسے نہیں میں کہہ رہا, جذبات اور جوش میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ میں نے جب جا کے چرچز کے اندر قرآن پڑھ کے سنایا میں نے ان کے پادری صاحبان کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اللہ کے قرآن کی تصدیق ہے اور تائید ہے. اور یہ ہم نے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. یہ چند ایسے گندے عناصر گندے لوگ ہیں, یہ مفسد ہیں, یہ اللہ کی زمین اور دھرتی پر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کے درمیان اور مسیحیوں کے درمیان ایک نفرت کی خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں ہمارے کتنے مسلمان نوجوان ہیں کہ جو وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یورپ کے اندر, اور وہاں پر وہ رزق حلال بھی کما رہے ہیں, تو لوگ علاج کروانے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ قرآن پاک نے پہلے فرمایا کہ تمہارے سے ہمدردی کرنے میں تمہارے اقرب ہوں گے. تو ہمارے درمیان یہ جو اچھے رشتے ہیں ان کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں کی بنیادوں پہ سوچنا چاہیے. اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں مادت کے ساتھ, ان کے بارے میں میرا جو موقف پھر وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مادہ پرست بڑے مؤثر لوگ ہیں ان کے پاس دولت ہے, وسائل ہیں, پیسہ ہے, اور اس سے زیادہ میں واضح کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل صحیح. ان کے اثرات وہاں موجود ہیں. آپ نے بڑی بہترین نشاندہی کر دی ہے کہ یقیناً ایسے لوگ جو ان کی پشت پناہی جو ہے وہ جہاں سے ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں, اور یقیناً ایسے لوگوں کا راستہ روکنا یہ ہم سب کا کام ہے. اور کیسے روکا جا سکتا ہے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحب احتجاج ہم نے کر کے دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پر تمام ممالک کے جو مسلمان ہیں سچی بات ہے کہ دل سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کر کے دکھایا. کیا احتجاج کر کے دکھایا؟ قرآن پاک کی پرنٹنگ جو ہے ان کی سویڈش زبان میں ہو, انگلش زبان میں ہو. سعودی عرب نے اس میں کردار ادا کیا, کویت نے کردار ادا کیا. کویت نے تو جو 100 بہترین قاری تھے ان کو جو ہے وہ جو بہت بڑے قاری ہیں شیخ مشاری جو ہیں ان کی قیادت میں وہاں پہ دورہ کرنے کا کہا کہ آپ جائیں اور قرآن پاک کی جو تلاوت بھی کریں اور لوگوں کو قرآن پاک کا تعارف بھی کروائیں. تو اس سے بڑا چینج آئے گا. جیسے وہ ایک بہت بڑے واقعے کے بعد اسلام کی طرف لوگ راغب ہوئے. آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ بھی ہمیں بحیثیت مسلمان کیا ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا کہ بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس سارے سینیریو میں یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فکری جنگ ہے, اس میں ہمیں مسلمانوں کو کیا اپنا لائے عمل بنانا ہوگا؟ یہ بڑی براہ راست سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر کوئی 7.5 ارب کے قریب آبادی کے اسکورے پہ مسلمانوں کی تعداد 1.5 سے 2.25 ارب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی 5, 5.5, 6 ارب لوگ جو ہیں ان سب کے منہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا. اگر ان میں سے کچھ بدبخت لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے مذموم مقاصد کے ساتھ اور اپنے پوشیدہ مقاصد کو ایک عملی صورت دینے کے لیے اس طرح کی کبھی حرکت کرتے ہیں تو ہر ایک کا ہاتھ روکنا شاید
پریکٹیکلی ممکن نہ ہو، اس کا سب سے بہترین تدارک اور تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا ان کی طرف سے ان کی خباثت کا اظہار بڑھنا شروع ہو جائے، اتنا ہم قرآن کی برکت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر موجود وہ جو اوصاف کریمہ ہیں، جو خالصتاً انسانی بنیادوں پر بھی اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو وہ ساری دنیا کے سارے معاشروں کے لیے مینارہ نور ہے، ان پر زیادہ سے زیادہ ان کے ابلاغ پر محنت کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کویت گورنمنٹ نے، سعودین گورنمنٹ نے، ایرانی گورنمنٹ نے جس طرح اقدامات کیے ہیں، مجھے کل کسی نے خبر دی اور خوشخبری دی اور میں اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی اس میں شریک کرنا چاہوں گا کہ جو برونائی دارالسلام کے شاہ ہیں انہوں نے قرآن سینٹر ایک وہاں پہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جو 5800 رجسٹرڈ زبانیں ہیں، ساری زبانوں کے اندر قرآن حکیم کا ترجمہ کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کوئی ایک زبان بھی ایسی نہ رہے جس کے اندر قرآن حکیم کا عام فہم ترجمہ نہ موجود ہو، اور پھر اس کو دنیا بھر میں جہاں جہاں ان زبانوں سے منسوب لوگ آباد ہیں ان تک ان کو پہنچایا جائے۔ آپ دیکھیں نا، جب سلمان رشدی کے حوالے سے بات ہوئی اور اس نے اپنے زمانے میں ایک بدبخت آدمی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی نسبت اور تعلق سے کچھ خباستیں تحریر کی شکل میں چھوڑیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک ایسی خوبصورت ویو چلی، ظاہری طور پر اس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل بہت دکھی ہوئے، ہم سب نے اپنا اظہار غم و غصہ کیا، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ نکلا، شاید اس زمانے کے لوگوں کی جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، جو ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئی، احتجاج کرنے میں کا ذریعہ بنی، اللہ کے ہاں وہ محبت اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے بعد یورپ کے اندر ایک ایسی عظیم الشان ویو چلی جس میں لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اور پرکھنا شروع کیا، اور ایک بڑی تعداد مسلمان ہوتی ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اور شاہ صاحب اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ شر سے خیر جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی شر تھی۔ اس سے خیر یہ ہے کہ اب دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ جو پہلے بھی موجود تھا، لیکن اب مزید جو اس کی اشاعت بھی ہوگی، تو یقیناً میں اپنے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے جو حرمت کے صحیح تقاضے ہیں ہمیں وہ بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔